अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिन भर के आम खबरों से जुड़े सवाल लिए मैं हूं आपके साथ आसमा इकबाल। नाज़रीन, आज हम सबसे पहले बात करने जा रहे हैं ईरान अमेरिका में इस्लामाबाद MOU की तारीखी दस्तावेज़ात पर। आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिकली दस्तखत हो गए हैं और अब कल स्विट्ज़रलैंड में दोनों ममालिक के दरमियान अमन मुज़ाकरात का आगाज़ होने जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने भी बतौर सालिस इस मुआहदे की तौसीक करते हुए ये कहा है कि जो मुआहदा है ये फौरी तौर पर नाफिज़ुल अमल होगा। MOU पर नाज़रीन इन डिजिटल सिग्नेचर्स के बाद कहा यह जा रहा है कि किसी बाकायदा तकरीब की अब ज़रूरत नहीं रही है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने भी स्विट्ज़रलैंड का दौरा मनसूख कर दिया है, ताहम कल से दोनों ममालिक के दरमियान होने वाले ये जो डायलॉग्स हैं ये दोनों ममालिक के लिए अच्छे खासे असाब शिकन होंगे। कहा यह जा रहा है क्योंकि ईरान ने पहली नशस्त का भी ऐलान कर दिया है कि उसके मिसाइल प्रोग्राम पर कोई बात नहीं होगी, जबकि फ्रांस में मौजूद अमरीकी सदर ने एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस जब की तो उसमें कहा कि अमेरिका ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों पर तेहरान से बातचीत करेगा। साथ ही ईरान का कहना यह भी है कि वो ओमान के साथ मिलकर आबनाए हुर्मुज़ के लिए एक इंतज़ामी निज़ाम तैयार कर रहा है और इस निज़ाम में बहरी आमदोरफ्त और ख़िदमात की फराहमी पर फ़ीस वसूल की जाएगी। नाज़रीन, अमेरिका इससे पहले ही मुस्तरद करके सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किए हुए है। इस सूरत हाल में मुतज़ाद मफादात और मुख्तलिफ बयानियों के साथ इन मुज़ाकरात से कितनी उम्मीद लगाई जा सकती है, इज़राइल इन उम्मीदों के लिए कितना बड़ा है और क्या स्विट्ज़रलैंड में भी दोनों ममालिक के किसी सालिस की ज़रूरत होगी? हमारे साथ मौजूद हैं ये सारे सवालात के जवाब जानने के लिए हमने राबिता किया है सिफारती उमूर पर काबिल रश्क दस्तरस रखने वाले सीनियर सफारतकार और साबिक सफ़ीर इमरान चौधरी साहब से। इमरान साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। चौधरी साहब, ये फरमा दीजिएगा कि वो ट्रंप जो दस्तखत के लिए इस्लामाबाद आने तक को तैयार थे, अब जब MOU पर इलेक्ट्रॉनिकली दस्तखत हो चुके हैं तो फिर वो सिग्नेचर सेरेमनी जिसके लिए कहा जा रहा था कि स्विट्ज़रलैंड में सब लोग इकट्ठे होंगे, ये सेरेमनी क्यों नहीं हो रही सर? मेरा ख्याल ये है कि एक वजह ये हो सकती है कि ईरान इसको पॉम्प एंड स्प्लेंडर के साथ इसको सेरेमनी को साइन करने के लिए आने के लिए शायद तैयार नहीं थे। पहले कहा था आएंगे, लेकिन सुना मैंने ये जो मुझे पता था आप सवाल पूछेंगे जी। तो आई ट्राई टू आस्क अराउंड, तो पता चला कि शायद ईरान नहीं आ रहा था, तो इसलिए फिर JD वैंस नहीं आ रहे थे, तो टू एंड फ्रो होता रहा। दूसरा ये हो सकता है कि जो ट्रंप ने जब सिग्नेचर्स किए वर्साय में किए हैं, G7 के सारे लोग आसपास थे उनके अप्रूवल के साथ, तो वो एक विक्टोरियस जेस्चर वहां दे चुके हैं, तो वो अब यहाँ नहीं आना चाहते थे। आपने प्रोग्राम के शुरू में बहुत अच्छा कहा कि हमें देखना चाहिए कि आगे टॉक्स शुरू हो रही हैं, वी शुड वेलकम दोस्त, और ज़रूरी नहीं कि हम ये पॉम्प स्प्लेंडर और सेरेमनी इसमें हो। और आपकी ये बात भी बिल्कुल सही है कि अगले 60 दिन आसाब शिकन होंगे हमारे लिए भी और उनके लिए भी जो उधर कर रहे हैं। हाँ, और सर वजह उसकी यही है ना कि ये जो मिसाइल प्रोग्राम है जिस पर ईरान बात नहीं करना चाहता है, अमेरिका बात करना चाहता है, फिर हुर्मुज़ पर टोल टैक्स की दोबारा से बातें हो रही हैं, सर्विसेज चार्जेस की दोबारा से बात हो रही हैं, तो सर ये जो सारे मामलात हैं इन पर ज़ाहिर है दोनों का जब बिल्कुल एक यकसर मौक़िफ़ है तो कैसे ये उम्मीद रखी जा सकती है कि कोई मुस्तकिल मुआहदा जो है अब वो हो पाएगा? आपको नहीं लगता कि इसके लिए एक तो 60 दिन बहुत ही नाकाफ़ी हैं, दूसरा ये तज़ाद जो है दोनों तरफ से ये भी मसला कोई क्रिएट कर सकता है? चौधरी साहब जी, देखें आसमा, जब अभी प्रेसिडेंट अपने प्लेन पे जा रहे थे तो उनसे पूछा गया कि आप ये मिसाइल प्रोग्राम क्यों नहीं शामिल उसके अंदर, तो उन्होंने कहा अगर बाकी ममालिक के पास मिसाइल्स हैं, और फिर वो एक्चुअली इशारा इसराइल की तरफ कर रहे थे, लेकिन फिर उन्होंने कहा कतर के पास मिसाइल्स हैं, सऊदी अरेबिया हैज मिसाइल्स, तो आई गेस ईरान शुड आल्सो हैव अ नंबर ऑफ मिसाइल्स विच इज अ ह्यूज कंसेशन। और साथ ये कहा मिसाइल्स आर नॉट अ न्यूक्लियर इशू, और ये वो। और इसके अलावा भी उन्होंने बहुत ईरान के एग्रीमेंट के हिसाब से बहुत अच्छी बातें की। उन्होंने कहा, किसी ने कहा तो आप क्या वो $24 बिलियन वापस कर, बड़े सख्त सवाल रिपोर्टर्स जी ने जी पूछे। बिल्कुल तो बिल्कुल उन्होंने कहा कि वो तो हैं ही ईरान के, उन्हीं के पैसे थे बिल्कुल। तो बहुत लोग हैरान हुए हैं ट्रंप का ये एक नया। बीच में एक दो उन्होंने ऐसी बातें भी की कि अगर ना माने तो मैं बॉम्ब कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, बट जनरली ही हैज बीन वेरी सपोर्टिव ऑफ ईरान। और ये लेकिन बात ठीक है कि मसाइल जो हैं, सैंक्शंस रिलीफ, नहीं तो बाकी सर चीजें,
ہاں جی سر ایک مسئلہ تو خود آپ کو نہیں لگتا کہ ایران بھی کھڑا کر رہا ہے اپنے لیے، جب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ عمان کے ساتھ ہم مل کر آبنائے ہرمز کے اندر کچھ نئے رولز جو ہیں وہ متعارف کرائیں گے، کچھ جو آمد و رفت ہے، خدمات ہیں، ان کی فراہمی پر فیس وصولی کے حوالے سے بھی کچھ غور کیا جا رہا ہے؟ جی بالکل، لوگ مجھ سے اگری نہیں کرتے اور آپ کی اس بات سے نہیں کرتے کیونکہ وہ بہت، آپ کو پتہ ہے نا، پاکستان کے میڈیا میں ون سائیڈڈ ٹرینڈ ہے، لیکن یہ بات صحیح ہے جی کہ آپ کے 60 ڈیز کے لیے تو آپ نے کہا جی میں فری کمرشل شپس کو آنے دوں گا، اس کے بعد آپ نے اب اس میں یہ لکھوا لیا، امریکہ مان گیا ہے کہ وہ لٹرل سٹیٹس کے رائٹس پہ عمان کے ساتھ مل کے فیصلہ کریں گے فی کا، اور یہ بات صحیح ہے، اٹ گوز اگینسٹ دا گرین آف انٹرنیشنل لا، انٹرنیشنل لا نہیں لیکن اس کی جو اسپرٹ ہے کہ بھئی ایک نیچرل واٹر وے ہے، کون سا مین میڈ واٹر وے ہے، تو اس پہ اگر میں بھی یہی چاہوں گا کہ ایران اس پہ فی نہ لے، ڈونٹ کمپلیکیٹ دس ایشو۔ اچھا سر، یہ جو کمپلیکیشنز ہیں، جو معاملات میں آگے پیچیدگیاں پیدا ہو سکتی ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ سوئٹزرلینڈ میں جب دونوں ممالک کے درمیان مذاکرات ہو رہے ہوں گے تو یہ پیچیدگیاں نہ آئیں، یا اگر آئیں تو ان کو کہیں نہ کہیں ہٹایا جا سکے، اس کے لیے دوبارہ سے قطر یا پاکستان کی ثالثی کی وہاں پر ضرورت نہیں ہوگی چودھری صاحب؟ قطر کی ثالثی کی ضرورت اس وقت پڑے گی یا گلف سٹیٹس کی اگر منی میٹرز کے اندر ٹرانسفرز کا ایک بڑا لمبا چوڑا پیراگراف ہے کہ گارنٹیز، پاکستان کی ضرورت ان کو پڑے گی جب یہ نیوکلیئر ایشو پہ اور باقی کٹھن مراحل پہ، ایز یو جسٹ سیڈ کہ دے آر فار اپارٹ، تو جب یہ اکٹھے ہوں گے تو ان کو پاکستان کی ضرورت پڑے گی۔ میں نے سنا ہے کہ پاکستان کی ڈپلومیٹک ایک ٹیم گئی ہوئی ہے، مجھے نہیں پتا whether they have turned back from دوحہ یا نہیں، پرائم منسٹر صاحب کا تو سن رہے ہیں کہ وزٹ جو ہے اٹ از ناٹ ٹیکنگ پلیس، لیکن میرے پاس تو کنفرم رپورٹس نہیں ہیں ابھی تک، سنا تھا آن ہولڈ ہے، لیکن پاکستان کی اگر تو ڈپلومیٹس وہاں ہیں تو وہ بہت اچھی بات ہے، کیونکہ کئی دفعہ دونوں ممالک کے درمیان بیٹھ کے اور اب پاکستان نے پہلے بھی یہ بہت رول ادا کیا ہے ان دونوں کی پوزیشنز کو قریب لانے۔ اچھا، جہاں پاکستان اور قطر یہ رول ادا کر رہے ہیں، خاص طور پر پاکستان، وہیں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اسرائیل یہ رول پلے کر رہا ہے کہ کسی طرح یہ ایگریمنٹ اگر چلیں ابھی ہو بھی گیا، پہلے تو وہ چاہتا نہیں تھا ہو، اگر ہو گیا تو یہ چل نہ پائے، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب سے یہ ایگریمنٹ کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں، پھر سے اسرائیل نے لبنان میں 10 کلومیٹر تک اندر گھس کر کارروائیاں شروع کر دی ہیں، تو سر یہ آپ کو لگتا ہے کہ امریکہ اسرائیل کو قابو رکھ سکے گا؟ کیونکہ یہ تو بڑا ایک مسئلہ دوبارہ سے شروع ہو جائے گا، اور یہ چیز بھی کہیں نہ کہیں مزید پرابلمز کریٹ کر سکتی ہے، سبوٹاژ کر سکتی ہے سارے عمل کو، چودھری صاحب۔ جی بالکل صحیح ہے کہ لیبنان جو ہے وہ ایک بہت کریٹیکل ایشو ہے، اور اس میں ایک ویکنیس یہ ہے اس ایم او یو میں کہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ لیبنان میں سیز فائر ہو جائے گی، لیکن یہ نہیں لکھا ہوا کہ اسرائیلی پیٹرول ہوگا، تو وہ جب کل کی ٹاک سے پہلے اسرائیل اپنی گینز میکسیمائز کرنے کی کوشش کرے گا۔ اب جب ایران بات کرے گا وہ 100% یہ بات کرے گا کہ اسرائیل کا پیٹرول کروایا، ورنہ میں حزب اللہ کو کیسے روک سکتا ہوں؟ تو یہ بہت بہت کریٹیکل ہے، یہ بہت کریٹیکل ہے اور بہت مشکل پڑے گی اس معاملے۔ ٹھیک ہے جی، بہت سارے معاملات ہیں جن پر بہت ساری مشکلات کھڑی ہو سکتی ہیں، لیکن پاکستان از دیئر ایز آلویز، جیسے پاکستان پہلے بھی اس سارے معاملے میں ایران کے ساتھ کھڑا رہا ہے، امریکہ سے مذاکرات کرتا رہا ہے، دونوں کو آمادہ کرتا رہا ہے کہ امن کی جانب قدم بڑھائے جانے چاہیے ہیں۔ عمران چودھری صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے، ہمیں یہ معاملہ سمجھا رہے تھے کہ کس جانب یہ سارے معاملات جو ہیں رخ اختیار کر سکتے ہیں، اور اگر کہیں پر کوئی پیچیدگی پیدا ہوتی ہے تو اس کو کس طرح سے دور کیا جا سکتا ہے، اس میں پاکستان کا کردار کتنا اہم ہوگا۔ بہت شکریہ عمران چودھری صاحب آپ کے وقت کے لیے۔ ناظرین، پروگرام میں ایک بریک لے لیتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، عالمی معیشت کے لیے مشرق وسطیٰ میں امن معاہدے کی صورت میں مثبت اور بڑی خبر کے بعد اب ملکی معیشت پر آتے ہیں، جہاں کے پی کے بجٹ کا جو ایک مخمصہ تھا وہ بھی حل ہونے کے قریب دکھائی دیتا ہے، جہاں بجٹ کے لیے 3 بار تاریخیں دی گئیں اور اب چوتھی بار 19 جون یعنی جمعے کے روز کی تاریخ دی گئی ہے، اور اس کی توثیق پی ٹی آئی چیئرمین بیرسٹر گوہر کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ بجٹ 3 ماہ کے بجائے پورے مالیاتی سال کا ہوگا۔ اس سے پہلے کے پی کی حکومت نے بانی چیئرمین عمران خان کی ہمشیرہ علیمہ خان کے مطالبے پر بجٹ کو بانی چیئرمین عمران خان کی ملاقات سے مشروط کر دیا تھا، لیکن اس سلسلے میں دباؤ قبول نہیں کیا گیا اور کے پی حکومت کو آئینی تقاضوں کے مطابق بجٹ کی تاریخ دینا ہی پڑی۔ تاہم ابھی بھی
कुछ कठिन मरहले बाकी हैं। बकौल मुनीर न्याजी, एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको, मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा। और नाज़रीन, ये दरिया KPK के उन अरकान असम्बली की नाराज़गी का है जो खुलकर पार्टी क़यादत और वज़ीर आला KP के ख़िलाफ़ बोलते दिखाई देते हैं। साबिक स्पीकर KPK असम्बली और साबिक गवर्नर KPK मुश्ताक गनी और फजल इलाही इस नाराज़ ग्रुप को लीड कर रहे हैं। कहना उनका यह है कि बानी की रिहाई के लिए तारीख का ऐलान किया जाए, बसूरत दीगर बजट पास होने में मुश्किलात आ सकती हैं। अब सवाल यहाँ पर यह है नाज़रीन कि क्या इन 30-32 नाराज़ अरकान असम्बली को मना लिया गया है? अगर हाँ तो फिर क्या तय पाया है? फिर ये भी कि क्या वफाक की ख्वाहिश पर बजट सरप्लस होगा? इन सब सवालों के जवाब हम जानेंगे KP के वज़ीर इत्तलात शफ़ी जान साहब से, जो हमें जूम लिंक ज्वाइन किए हुए हैं। शफ़ी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। शफ़ी साहब, जैसे मैंने अपने इब्तदाइये में ज़िक्र किया, आप लोगों की जानिब से पहले भी 3 तारीखें दी गई थी, अब चौथी तारीख, क्या ये तारीख कन्फर्म है? कल वाक़तन बजट पेश कर रहे हैं आप लोग? सबसे पहले आपका शुक्रिया। जहां तक बजट की बात है तो कल खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली का सेशन बुला लिया गया है 2 बजे, और कल खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत बजट पेश करनी जा रही है। ये पूरे साल का बजट होगा। CM अफरीदी साहब की ज़ाती ये ख्वाहिश थी कि हम 3 महीने का बजट पेश करें, जो एसेंशियल बजट कहलाता है, जिसमें तनख्वाहें शामिल होती हैं। लेकिन फिर कानूनी टीम से मशावरत हुई, कानूनी माहिरीन से हम 3 दिन लगातार मीटिंग्स करते रहे, मुख्तलिफ कानूनी माहिरीन से राय ली गई, लेकिन कानूनी पेचीदगियों की वजह से हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि हम 1 साल का बजट पेश करेंगे, और कल खैबर पख्तूनख्वा 2 बजे इंशाल्लाह सेशन बुला के बजट पेश कर दिया जाएगा। अच्छा, लेकिन शफ़ी साहब, पहले आपकी पार्टी के लोग ये कह रहे थे कि जब तक इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं होती है, हलीमा साहिबा ने तो मशरूत कर दिया था कि आप लोग बजट पेश नहीं करेंगे। अब तो कोई मुलाकात नहीं हुई आपकी, तो फिर ये फैसला क्यों? देखिए, ये क्वेश्चन हुकूमत से करना चाहिए कि मुलाकात क्यों नहीं करवाई जा रही। नहीं, मशरूत आपने किया था ना, तो मैं तो सवाल आपसे करूंगी। मशरूत आपने किया था, हुकूमत ने तो नहीं किया। देखिए, देखा होगा कि हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी पिटीशन जमा की मुलाकात के लिए, उसमें कोई फैसला नहीं आया। फिर आपने ये भी देखा होगा कि पिछले 7 महीनों से इमरान खान साहब से मुलाकात इस वक्त बंद है, उनको आइसोलेशन में डाला गया है। इस वक्त इस मुल्क में ना तो कोई आईन है और ना ही कोई कानून है, और ना ही कोई अदालती फैसले को माना जाता है। आपने ये भी देखा होगा कि अदालत का अपना फैसला है कि हर मंगल के दिन उसकी फैमिली की मुलाकात होनी चाहिए इमरान खान साहब की, और उनके वकला की मुलाकात उनसे होनी चाहिए, लेकिन नहीं हो रही। लेकिन जब हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जाते हैं, जब हम अदालत से दरखास्त करते हैं कि आपका ही फैसला है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही, आप इस पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाए, तो वो इतनी वीक फुटिंग्स पे है कि वो COC नहीं लगाती। बात बड़ी वाज़ेह है कि इस वक्त जो मुल्क में ना तो कानून है और ना ही आईन है। जहां तक बजट की बात है, बिल्कुल ये बात कही गई थी। फिर ये आपने ये भी देखा होगा कि अगर मुलाकात नहीं करवाई गई तो ये फैसला जो है पार्टी के सामने रखा जाएगा, और पार्टी जो भी फैसला करेगी उसको मनोअन कबूल किया जाएगा। जब अब मुलाकात नहीं हुई तो ये फैसला जो है पार्टी के सामने रखा गया, ये इशू पार्टी के सामने रखा गया, और पार्टी ने तजवीज़ किया कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत बजट पेश करे और 1 साल का बजट पेश करे। अच्छा, आप पार्टी के लोगों की बात कर रहे हैं, तो आप ही की पार्टी की मिसाल यूसुफजई ये कहती हैं कि ये कौन सी क़यादत है जिसने बानी की इजाज़त के बगैर मुकम्मल बजट पेश करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि इस मामले पर सियासी कमेटी का इजलास नहीं हुआ, नहीं कोई पार्लिमानी पार्टी ने कोई ऐसा फैसला किया है। तो शफी साहब, आप बता सकते हैं, जो मिशाल साहिबा ने सवाल उठाया, यही सवाल हमारा भी है कि किसने फिर ये फैसला कर लिया? देखिए, पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी हुआ है। पार्लिमानी पार्टी के इजलास के दौरान तमाम तर चीज़ों को डिस्कस भी किया गया था, और ये पार्लिमानी इजलास जो था वो खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद में हुआ था। फिर उसके बाद जो है पार्टी की लीडरशिप के साथ भी चीज़ें डिस्कस की गई हैं। सेनेटर साहिबा को वो एक जिम्मेदाराना पोस्ट पे है, उनको जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। अच्छा, और जो बाकी लोग जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं कर रहे हैं, जैसा कि आपकी पार्टी के कुछ दीगर लोग हैं, उनका भी ये कहना है, जैसे मुश्ताक गनी साहब का भी मैंने जिक्र किया कि जी वो एहतजाज करेंगे, शामिल नहीं होंगे बजट सेशन के अंदर, बजट इजलास के अंदर। देखिए, बात बड़ी वाज़ेह है कि मुश्ताक गनी साहब हों या फिर दीगर हमारे अरकान हों, जो बजट को वोट नहीं करेंगे तो बाय लॉ तो ये इनकी डिस्क्वालिफिकेशन की तरफ चीज जा सकती है। लेकिन वो हमारे कुलीग्स हैं, हमारे लिए मोहतरम हैं। इमरान खान साहब के वोट की वजह से वो MPs बने हैं। इमरान खान साहब का टैग मुझसे हटा लें, अफरीदी साहब से हटा लें या फिर गनी साहब से हटा लें, तो हम तो अपनी सीट ही नहीं जीत सकते। जब सीट, जब ओहदा, जब MPA-शिप ही इमरान खान साहब की मरहून मिन्नत है, तो फिर इमरान खान साहब की पार्टी के बजट को आपको वोट देना पड़ेगा। अगर नहीं देते तो बात डिस्क्वालिफिकेशन की तरफ जाएगी। और दूसरी बात बड़ी वाज़ेह है कि खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान साहब का सिक्का चलता है। इमरान खान साहब के ट्रैक से जो भी डी ट्रैक होगा, उसका जो रिजल्ट है वो महमूद खान और फिर परवेज खटक जैसा होगा।
اچھا لیکن مجھے یہ بتا دیجیے گا، آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کی ویژن کے مطابق جو نہیں چلے گا، تو مشتاق غنی صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بجٹ آپ پیش کرنے جا رہے ہیں کل، وہی بانی کے بجٹ اس کے ویژن کے مطابق نہیں ہے، عمران خان کے ویژن کے مطابق نہیں ہے، بلکہ غیر حقیقت پسندانہ ہے. ان کے پاس تو یہ جواز ہے. دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ کیا بجٹ کی ڈاکومنٹس انہوں نے پڑھے ہیں؟ کیا ان کو کچھ پتا ہے کہ بجٹ میں کیا آ رہا ہے، کیا نہیں آ رہا؟ اچھا. کیا ہم بجٹ میں کیا پیش کرنے جا رہے ہیں؟ یہ تو قبل از وقت بات ہے. غنی صاحب کو یہ تمام تر چیزیں جو ہیں یہ کیبنٹ کے ایکسپینشن کے بعد کیوں یاد آئی؟ جب کیبنٹ ایکسپینڈ ہوئی، ان کا نام نہیں آیا، تو اس کے بعد اس قسم کی بیانات دینا غیر ذمہ دارانہ ہے. ان کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے. لیکن بات بڑی واضح ہے کہ 30 کی کیبنٹ بنتی ہے، بین ہمارے ایم پی ایز ہیں. میں تو پچھلے کیبنٹ کا حصہ نہیں تھا، میں تو 18 مہینے کیبنٹ کا حصہ نہیں تھا، تو میں نے تو کبھی بھی میڈیا پہ آ کے علی امین صاحب کے خلاف کوئی بات تو نہیں کی. ڈسپلن سی چیزیں آگے بڑھتی ہیں، صبر اور تحمل سی چیزیں آگے بڑھتی ہیں. غنی صاحب جو بھی کر رہے ہیں ان کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے. تو آپ نے ان سے کوئی بات کرنے کی کوشش کی، کوئی ناراض اراکین سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، کوئی بیٹھک آپ نے ان کے ساتھ کی؟ آپ کی طرف سے بھی تو یہ ذمہ داری بنتی ہے نا، آپ کی پارٹی کے اگر کچھ لوگ ناراض ہیں، کچھ ان کو تحفظات ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ پہلی ڈسپلن کی خلاف ورزی جو ہے، جو میڈیا پہ آ کے اپنے پارٹی کی اندرونی چیزوں کو آپ میڈیا کے سامنے رکھتے ہیں، تو یہ نہیں ہونا چاہیے. پھر پارٹی کے ایک کلیئر ڈائریکشن بھی آ چکی ہے کہ جو لوگ میڈیا پہ گئے ہیں تو ان سے بات نہیں ہوگی. ہاں، جو لوگ میڈیا پہ نہیں گئے، جن کی ناراضگیاں ہیں، جن کے فنڈز کی ایشوز ہیں، جن کے حلقوں کے کچھ ایشو ہیں، پوسٹنگ ٹرانسفرز کے ایشو ہیں، ہر بندے کو سنا جائے گا. ہر بندہ ہمارے لیے احترام کے قابل ہے. ہر بندے کے لیے ایک حکومت جو ہے وہ 2 قدم آگے جائے گی. لیکن جو لوگ میڈیا پہ گئے ہیں ان سے اب بات کرنا مناسب نہیں ہے. ہم بڑے کمفرٹیبل زون میں ہیں. آپ دیکھیں گے کل جب بجٹ پیش کیا جائے گا، ہمارے نمبرز آپ کے سامنے آ جائیں گے. آفریدی صاحب بڑے کمفرٹیبل زون میں ہیں، وہ اس وقت بجٹ پہ ہی ایمفسائز کر رہے ہیں، اسی کو مانیٹر کر رہے ہیں، اور ہم بڑے آسانی سے اپنا بجٹ کل پاس کر لیں گے. اچھا، آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کے فنڈز کے مسائل ہیں، بہت سارے لوگوں کو کوئی پوزیشن نہیں دی گئی ہے، وہ مسائل ہیں. لیکن سر، یہ ناراض گروپ تو کہتا ہے کہ بانی چیئرمین کے لیے آپ لوگ ان کی رہائی کے لیے کوئی تاریخ نہیں دے رہے ہیں، آپ جو ایفرٹس کر رہے ہیں وہ ساری پی ٹی وی چالیں ان کے رہائی کے لیے، اس وجہ سے وہ ناراض ہے. نہیں، یہ جو ناراض اراکین ہے، یہ چیزیں کیبنٹ کے ایکسپینشن کے بعد ان کو کیوں یاد آئی؟ اور وہی لوگ ہیں جو کیبنٹ سے باہر ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ مشتاق غنی صاحب جو ہیں وہ تو علی امین صاحب کے ٹائم میں بھی کیبنٹ کا حصہ نہیں تھے. فضل الہی صاحب کے بارے میں بھی کچھ آپ نے دیکھا ہوگا کہ علی امین صاحب کے ٹائم میں وہ بھی کیبنٹ کا حصہ نہیں تھے. اب کیبنٹ جب اناؤنس ہو گئی ہے، کیونکہ 30 کی کیبنٹ بنتی ہے جیسے میں نے کہا، اور 92 ہمارے ایم پی ایز ہے، ہر بندہ کیبنٹ کا حصہ نہیں بن سکتا. اگر کیبنٹ کے ایکسپینشن سے پہلے ان کے اس قسم کے بیانات آتے تحریک کے حوالے سے، پارٹی کے حوالے سے، تو اس میں اخلاقی طور پہ زیادہ وزن ہوتا. ہمارے لیے سب معزز ہیں. یہ عمران خان صاحب کی مرہون منت ہیں ساری چیزیں. عمران خان صاحب کے ٹکٹ کی وجہ سے یہ ایم پی ایس بنے ہیں. میں عمران خان صاحب کی وجہ سے ایم پی اے بنا ہوں. لیکن آج سے کوئی فالو کرنا پڑے گا. شفیع صاحب، آج سے کوئی 9 روز پہلے کی بات ہے، میں دیکھ رہی تھی، آپ فرما رہے تھے کہ بانی پی ٹی آئی کے مشتاق غنی پر بہت سے تحفظات ہیں. پہلے مجھے بتائیے گا کہ آپ نے کہا تھا نا آج سے 9 روز پہلے، پھر میں سوال پہ آتی ہوں. دیکھیں بالکل میں نے یہ فرمایا تھا. یہ آپ کو معلوم کیسے پڑا؟ کیونکہ آپ کی تو ملاقات ہی نہیں ہو پا رہی ہے. آپ تو کہتے ہیں عمران خان صاحب قید تنہائی میں ہیں، تو یہ میسج کیسے مل گیا آپ کو؟ دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ جب بھی آفریدی صاحب کی ملاقات ہوگی عمران خان صاحب سے، تو مشتاق غنی صاحب کے بارے میں ڈسکشن ہوگی. مشتاق غنی صاحب جو اس وقت کیبنٹ کا حصہ نہیں ہے، تو میں نے اس پہ یہ بات کہی تھی کہ ان پہ عمران خان صاحب کے تحفظات ہیں. اگر تحفظات نہ ہوتے تو علی امین صاحب کے ٹائم پہ وہ کیبنٹ کا حصہ بنتے. وہ تیسری دفعہ جو ہے وہ الیکٹ ہوئے ہیں، سابق اسپیکر ہیں. نہیں تو جو کیبنٹ کا حصہ نہیں ہے آپ کی پارٹی میں، I'm really sorry شفیع صاحب، جو کیبنٹ کا حصہ نہیں ہے اس پہ تحفظات ہیں بانی کے؟ میں نے سب کا نہیں کہا. تو پھر آپ نے انہی کا کیوں کہا؟ ان پہ تحفظات ہیں، اس لیے میں نے How do you know that? This is my question شفیع صاحب. آپ کی ملاقات نہیں ہوئی، پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں یہ؟ دیکھیں علی امین صاحب کے ٹائم میں بھی تو مشتاق غنی صاحب جو ہیں وہ کیبنٹ کا حصہ نہیں تھے، اور یہ بات تو پارٹی میں سب کو پتہ ہے. آپ کسی سے بھی پتہ کر لیں. ٹھیک ہو گیا. بس مجھے جاتے جاتے اگر آپ یہ بتا دیں کہ ابھی وفاق نے کے پی سے ترقیاتی فنڈز میں تقریباً 109 ارب روپے کی کٹوتی کی ہے، تو مجموعی طور پر کے پی کے شیئر میں 220 ارب روپے کی کمی بنتی ہے. شفیع صاحب، تو اب کے پی کے پاس نئے ٹیکس لگانے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے، تو کل ہم دیکھ رہے ہوں گے یہ ساری چیزیں، نئے ٹیکسز بجٹ کے اندر. کوئی ٹیکس نہیں لگایا جا رہا. اچھا، کل کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا جا رہا. تمام صوبوں سے بہترین بجٹ خیبر پختونخوا کا ہوگا.
فیڈرل حکومت سے بہترین بجٹ خیبر پختونخوا کا ہوگا. اس میں روزگار کا ذکر ہوگا, اس میں غربت کم کرنے کی بات ہوگی, اس میں ترقی کی بات ہوگی. بات بڑی واضح ہے کہ جہاں تک کٹوتی کی بات ہے تو ہم کسی قسم کی کٹوتی کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے. ہم نے NSC میں بھی یہ بات کہی کہ آپ جو خیبر پختونخوا سے کٹوتی کی بات کر رہے ہیں, یہ معاملہ ہم نے عمران خان صاحب سے ملاقات سے مشروط کیا ہوا ہے. عمران خان صاحب سے جب ملاقات ہوگی تو یہ چیز ان سے ڈسکس ہوگی. لیکن بات بڑی واضح ہے کہ بہت بڑا ڈیسیجن ہے. آپ 175 ارب روپے صوبے سے کیسے کاٹ سکتے ہیں؟ اتنی بڑی ڈیسیجن نہ CM افریدی صاحب لے سکتے ہیں, نہ کیبنٹ لے سکتی ہے, نہ پارٹی لے سکتی ہے. آپ خان سے ملاقات کروائیں, وہاں پہ یہ چیز نہیں. تو آپ کو کل ایک پروگرام میں دیکھ رہی تھی, آپ اور فیصل واؤڈا صاحب ساتھ موجود تھے, شفیع جان صاحب, انہوں نے آپ کو یقین دہانی کرائی کہ آپ پورا ایک بجٹ پیش کر دیجئے تو وہ گارنٹی دیتے ہیں کہ آپ کی ملاقات ہو جائے گی. نہیں, ان کی یقین دہانی پہ تو ہم نے بجٹ پیش نہیں کیا. اچھا, کسی اور کی یقین دہانی پہ کیا ہے شفیع صاحب؟ مشاورت کی. ہم کسی یقین دہانی پہ نہیں کر رہے. خیبر پختونخوا کی عوام کا یہ آئینی ہماری اوپر ذمہ داری ہے. ہم نے اپنی قانونی ٹیم سے مشاورت کی. ہم چاہتے تھے کہ افریدی صاحب چاہتے تھے کہ 3 مہینے کا بجٹ پیش کیا جائے, لیکن پیچیدگیاں آ رہی تھی. مشاورت کے بعد پارٹی سے فیصلہ کیا گیا. جی, اور کل کسی کے پریشر میں آ کر کسی یقین دہانی کے آپ یہ بجٹ پیش نہیں کر رہے ہیں. آپ کی پارٹی نے مشاورت کی, قانونی ٹیم کے کہنے کے بعد افریدی صاحب کو یہ لگا کہ 3 مہینے کا نہیں, پورے سال کا بجٹ پیش کیا جانا چاہیے, اور آپ کل یہ کرنے جا رہے ہیں, اور یہ بجٹ جو ہے یہ ٹیکس فری ہوگا. شفیع جان صاحب, آپ نے یہ فرمایا, بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. ناظرین, پروگرام میں ایک بریک شامل کریں گے. ویلکم بیک جی. پروگرام کو بڑھاتے ہیں آگے. بریک پر جانے سے پہلے اب شفیع جان صاحب کی گفتگو سن رہے تھے KP اسمبلی کے ان ناراض اراکین کے حوالے سے جو ایک طرح سے سابق صوبائی وزیر اور سابق اسپیکر کے بھی اسمبلی مشتاق غنی صاحب اور دیگر لوگ جو ہیں وہ ایسا لگتا ہے کہ اپنی پارٹی کے لیے ایک طرح سے پرابلم کریٹ کر رہے ہیں. شفیع جان صاحب بھی اپنی گفتگو کے دوران یہی کہنا چاہ رہے تھے. اب کل جب KP اسمبلی میں اجلاس میں بجٹ پیش کیا جا رہا ہوگا, یہ لوگ شریک ہو رہے ہوں گے, نہیں ہو رہے ہوں گے, اور جس طرح سے شفیع جان صاحب نے بھی فرمایا ہے کہ جی مشتاق غنی صاحب پر عمران خان صاحب کے تحفظات ہیں, وہ پارٹی کے لیے پرابلمس کھڑی کر رہے ہیں. کیوں پرابلمس کھڑی کر رہے ہیں, یہ بھی گفتگو آپ نے ان کی سن لی. اب اس کا سب کا جواب جاننے کے لیے ہم نے مشتاق غنی صاحب سے رابطہ کر لیا ہے. ویڈیو لنک پر ہیں, ان سے بات کر لیتے ہیں, ان سے جان لیتے ہیں. مشتاق غنی صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. سر, پہلے تو میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ کیا تحفظات ہیں, کیا ناراضی ہے آخر آپ لوگوں کی, پھر اس بجٹ کو لے کر ابھی آپ کی کیا رائے ہے؟ کل آپ اجلاس میں شریک ہو رہے ہیں, سر نہیں ہو رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا. پہلی بات تو یہ کہ ہمیں ناراض کیا کہ ناراض ہی کر دیا گیا. ہم ناراض ہے ہی نہیں ہیں. اچھا, ناراض تو وہ لوگ ہیں جو ہمیں ناراض کہتے ہیں, اور ہمارا قصور صرف یہ تھا کہ ہم نے خان صاحب کی رہائی کی تحریک کے لیے درخواست کی تھی کہ وہ اناؤنس کریں, اور یہ آج سے نہیں کی. بجٹ تو ابھی کل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا, ہم تو پچھلے 2 ہفتوں سے لگے ہوئے اسی کے اوپر. اور ہم نے تو ایک مطالبہ کیا تھا اپنی طرف سے, اپنی پارٹی کے چیف منسٹر سے, کہ آپ صوبائی پارٹی کی تنظیم سے اور مرکزی تنظیم سے رابطہ کر کے خان کی رہائی کے لیے ایک مشترکہ متفقہ لائحہ عمل دیں. کارکنوں کا بہت زیادہ دباؤ ہے. خان کی بہنیں آج دسمبر سے لے کے آج تک سردی, گرمی, بہار, خزاں, ان کے اوپر واٹر کیننگ ہوتی ہے, شیلنگ ہوتی ہے, انہیں گاڑیوں میں ڈال کے گھسیٹا جاتا ہے, لے جاتے ہیں کہیں جا کے دور اتار دیا جاتا ہے وہاں اڈیالہ سے. تو عید پہ بھی اپنی بہنوں کی سے ملاقات سے محروم ہے عمران خان صاحب, which is totally against the jail manual. تو ہم نے تو صرف یہ کہا کہ عمران خان صاحب کو علاج معالجے کی صحیح سہولیات میسر ہونی چاہیے. نمبر 1, یہ آپ کا مطالبہ اور باقی مطالبات آپ کے بالکل بجا ہیں سر. شفیع جان صاحب اس پہ کوئی اعتراض نہیں کر رہے آپ کے مطالبات کے اوپر, لیکن وہ یہ بات فرما رہے تھے کہ یہ مطالبات آپ نے اب گھڑے ہیں. جو اصل پرابلم ہے آپ کا, جس وجہ سے آپ یہ ساری باتیں کر رہے ہیں, وہ یہ ہیں کہ نہ آپ کو گنڈاپور صاحب کی کابینہ میں شامل کیا گیا تھا, نہ آپ کو افریدی صاحب کی کابینہ میں شامل کیا گیا ہے, اور جو باقی لوگ آپ کی طرح یہ بات کر رہے ہیں وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ انہیں فنڈز نہیں دیے جا رہے. تو فنڈز دے دیں گے تو آپ کے مطالبات ختم ہو جائیں گے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہم تقریباً 32-35 لوگ ہیں. اچھا, کیا یہ سارے وزیر بننا چاہ رہے ہیں؟ پہلی بات. نمبر 2, میں گورنر بھی رہ چکا ہوں, وزیر اعلیٰ اپنا اسپیکر بھی اسمبلی کا رہ چکا ہوں, 2 وزارتیں میں کر چکا ہوں. میری کیا خواہش ہو سکتی ہے؟ اور یہ چیف منسٹر کا پریروگیٹو ہوتا ہے, انہوں نے اپنی کیبنٹ تشکیل دے دی ہے. ہمیں اگر یہ پریشر ڈالنا ہوتا تو ہم اس وقت کیوں نہ ڈالتے جب 8 بندے تھے کیبنٹ کے اندر.
تو ہم اس وقت یہ پریشر ڈال کے کیبنٹ میں جگہ بنا بھی سکتے تھے ہمارے ساتھی، لیکن ہم نے اس وقت بھی نہیں کیا. ہم اس وقت بھی مشاورت کے مراحل سے گزر رہے تھے. اب یہ کو انسیڈنس ہے، تو ابھی کیبنٹ بھی مکمل ہو چکی ہے، انہوں نے محکمے بھی دے دی ہیں، اس میں گنجائش بھی کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو کیا ہم نے تو صرف ایک مطالبہ کیا ہے، 1 پوائنٹ ایجنڈا، دوسری بات ہی ہم کوئی نہیں کر رہے. تو یہ اس پہ مائنڈ کرنے والی بات کون سی ہے؟ پھر ہمیں سائڈ پہ چھوڑ دیں، چلے جی ہم نے بہت غلطی کر دی خان کا صاحب کا نام لے کے. آپ ڈیٹ دے دیں، آپ چلے جائیں مرکز کے پاس، صوبے کے پاس جو ہماری تنظیم میں ہے، لیکن ڈیٹ دے دیں، ہم آپ کے پیچھے چلیں گے، آپ کے ساتھ جائیں گے. سر کل آپ ان کے پیچھے چلیں گے، کل آپ ان کے ساتھ جائیں گے، بجٹ اجلاس میں ہوں گے نہیں ہوں گے؟ پہلے تو سر غنی صاحب اگر یہ کلیئر کر دیں آپ پلیز. ہم بالکل انشاءاللہ تعالیٰ بجٹ اجلاس کیوں نہیں اٹینڈ کریں گے؟ ہم تو اپنے حلقوں کے بھی نمائندے ہیں، ہم اس پارٹی کا ایک حصہ ہیں. ہم نہ پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی کے مرتکب ہونا چاہتے ہیں، اور بجٹ اجلاس میں ہم سارے موجود ہوں گے کل انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا، یہ جو آپ نے بھی کچھ دیر پہلے بات فرمائی نا کہ اس طرح تو باقی لوگ بھی کابینہ کا حصہ نہیں ہیں، تو یہ الزام شفیع جان صاحب نے کیوں لگایا؟ شفیع جان صاحب نے تو یہ بھی کہا ہے آج سے کوئی 8-9 روز پہلے کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کو آپ کے نام کے اوپر تحفظات ہیں. تو میں نے ان سے یہ عرض کی کہ آپ کی تو عمران خان صاحب سے ملاقات ہی نہیں ہو رہی، تو آپ کو کیسے پتہ ہے کہ ان کو غنی صاحب کے نام کے اوپر کوئی تحفظات ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی یہ باتیں ہم تک پہنچتی رہتی ہیں، اور جو ہی آفریدی صاحب کی ملاقات ہو رہی ہوگی مجھے معلوم ہے کہ عمران خان صاحب اپنے تحفظات کا اظہار کر دیں گے. تو یہ کہاں سے ان کو یہ الہام ہو رہا ہے سارے کا سارا؟ یہی تو بات ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ تو 8 مہینے ان سے ملاقاتیں نہیں کر سکے، اور میں نے 2.5-3 سال پہلے والی جو میری میٹنگ تھی خان صاحب کے ساتھ، اس کے 2-3 گواہ بھی موجود ہیں. میں نے یہ ٹویٹ میں شفیع جان کی اس بات کے اوپر وہ سارا کچھ واضح کر دیا کہ ہماری خان صاحب سے ملاقات ہوئی، عمر ایوب خان اس کے گواہ ہیں، اپنا تیمور سلیم جھگڑا اس کے گواہ ہیں، ہماری اکٹھی ملاقات تھی. اس پہ خان صاحب نے عمر ایوب سے کہا کہ یہی اسپیکر ہوگا، اور پھر عمر ایوب صاحب نے علی امین صاحب کو کہا کہ علی امین خان یہ خان صاحب کا پیغام ہے، اور علی امین خان نے مجھے ٹیلی فون کر کے مبارکباد بھی دی کہ سر آپ کا خان صاحب نے اپروول دے دی ہے. اسی رات میرے دوست ہے بابر سلیم سواتی صاحب، ان کا نام آ گیا. پھر میں نے خاموشی اختیار کر لی. میں نے کہا اب میں ان کے بارے میں بات نہیں کروں گا، تو ان کا بس نام آ گیا، ٹھیک ہے میں ہی اسپیکر ہوں، کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے. تو اگر تحفظات تھے تو مجھے ٹکٹ کیوں دیا گیا؟ اگر تحفظات تھے تو یہ 2 وٹنس ہے، آپ فون کر لیں عمر ایوب صاحب کو اور تیمور سلیم جھگڑا صاحب کو، وہ آپ کو بتائیں گے کہ خان صاحب نے کہا تھا کہ اس کو بنائیں اسپیکر. تو ان کے پاس یہ تحفظات آئے کہاں سے؟ میرا سوال تو یہ ہے. کیا سر اس کی وجہ ہو سکتی ہے ان کی اس گفتگو کی کہ میڈیا میں بہت زیادہ یہ چیزیں رپورٹ ہو رہی ہیں کہ آپ سہیل آفریدی صاحب کی گورننس پر بہت زیادہ بات کرتے ہیں، بہت زیادہ آپ کے تحفظات ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ یہ وجوہات ہو سکتی ہیں؟ کیونکہ ادھر سے یہ بھی گلہ کیا جاتا ہے کہ جب علی امین گنڈا پور صاحب تھے تب آپ یہ ساری باتیں نہیں کرتے تھے، وہ بھی تو رہا نہیں کروا سکے نا، ان کے دور میں بھی تو پرابلمز ہوئے، بہت سارے ایسے واقعات ہوئے جو پی ٹی آئی کے لیے پرابلم کی وجہ بنے. تو اس وقت آپ کیوں خاموش رہے اور ابھی آپ اتنا اگینسٹ ہیں آفریدی صاحب کے؟ دیکھیں ہم کسی کے اگینسٹ نہیں ہیں. ہم علی امین صاحب کے دور میں بھی ان کے ساتھ جو تک بارہا آئے ہیں، جتنے بھی اس وقت ہوئے تھے ہمارے پروسیشنز، اور یہ تھا کہ ہم آ جاتے تھے بڑی تعداد میں. اس کا اینڈ کچھ بھی ہوتا تھا وہ اچھا کبھی بھی نہیں ہوا، ہماری لاشیں بھی گری، لیکن ہم آ جاتے تھے. ایک پریشر تو بلٹ اپ ہو رہا تھا نا. ابھی کیونکہ ہم نے دیکھا کہ ان 7-8 مہینوں میں وہ پریشر بھی ختم ہو گیا. نہیں تو آپ کر لیں نا پھر پریشر کریٹ. آپ کے جو ہم خیال ہیں، چند دوست آپ کے 30-32 تو آپ نے گنوا دیے، 100 بندہ بھی لے آئیں تو کافی سارے 3000 3200 4000 بندہ تو بن ہی جاتا ہے نا سر. تو آپ لوگ لے آئیں اپنے ہم خیالوں کو، کس نے روکے آپ کو؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ پروسیشن یا جلوس یہ 5-4-10 ہزار سے نہیں ہوتا. اچھا، یہ جیسے ہم 50,000 لاکھوں کے حساب سے آیا کرتے تھے. اس کے لیے پارٹی کی تنظیم کو ایکٹیو ہونا پڑے گا. میں اکیلا یا 30 بندے نہیں کر سکتے اتنا بڑا کام. اور ہم نے کب کہا ہے کہ ہم ڈیٹ دیں گے؟ ہم نے کب کہا ہے کہ ہم لیڈ کریں گے؟ ہم نے تو ایک مطالبہ رکھا اپنے وزیر اعلیٰ کے سامنے کہ آپ ان مرکز اور صوبے کی سر لیکن دیکھیں سر، آپ کا تو یہ گلہ دور ہو جانا چاہیے. ابھی شفیع جان صاحب نے کہا ہے کہ وفاق جس نے کٹوتی کی ہے باقی صوبوں کے حصے میں سے اپنے لیے زیادہ حصہ مانگا ہے، ہم وہ حصہ تب تک نہیں دیں گے جب تک ہماری عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں ہونے دی جاتی.
تو اب تو آپ خوش ہو جائیں. دیکھیں وہ تو اپنی چلیں بجٹ تو انہوں نے پیش کر دیا ملاقات نہ ہونے کے باوجود, لیکن ایک چیز تو رکھی نا کہ اگر ہم حصہ آپ کو وفاق کو تب دیں گے جب عمران سے ملاقات ہوگی, عمران خان صاحب سے. اب بالکل اس بات پہ ہم نے اس دن بھی حمایت کی ہے جب یہ انہوں نے احتجاج کا اعلان کیا تھا اور 26 نمبر چنگی پہ روک لیا گیا تھا, تو ہم سارے وہاں موجود تھے کہ ہم سارے یہی چاہتے ہیں کہ سہیل افریدی صاحب کی بجٹ سے پہلے خان صاحب سے ملاقات ہو تاکہ ان کی ڈائریکشن کے تحت بجٹ جو ہے وہ بنے. لیکن انفارچونیٹلی وہ ملاقات نہیں ہو پا رہی کسی وجہ سے بھی, تو اس کے لیے پریشر کی ضرورت ہے. ہم نے یہی کہا کہ پریشر بلٹ اپ کریں, اور جب پریشر بھی بلٹ اپ نہیں ہوگا, خان صاحب کا علاج بھی نہیں ہوگا, ان کی بہنوں کی ملاقات بھی نہیں ہوگی, ان کے سپیڈی ٹرائل بھی نہیں ہوں گے, تو کیا ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھے بیٹھے رہیں گے اسی طریقے سے؟ تو وہ تو بیٹھے ہوئے ہیں, تو آپ کیا کریں گے؟ ابھی وہ بجٹ دے رہے ہیں, پھر ملاقات نہیں ہوتی تو آپ کیا کریں گے؟ تو دیکھیں ہم اس وقت ہمارے اوپر الزامات بڑے لگ رہے ہیں منسٹریوں کے. بات یہ ہے, میں نے کل پرسوں بھی کسی چینل پہ کہا کہ چلو جی ہم بڑے برے ہیں, ہم نے منسٹریوں کی خواہش رکھتے ہیں, شاید ہمیں سائڈ پہ چھوڑ دیں, آپ تو ڈیٹ دے دیں ان سے بات کر کے. تو ڈیٹ نہیں دیں گے تو پھر کیا لاہے عمل ہے آپ یہ 30-32 لوگوں کا؟ ہم ان کے ساتھ ہیں, میں نے تو پہلے بھی کہا تھا کہ اعلان کریں, ہم ان کو ہار پہنائیں گے. تو اعلان نہیں کر رہے تو پھر کیا کریں گے؟ اعلان نہیں کرے تو پھر کیا کریں گے؟ تو ہم ان کے اوپر اپنا دباؤ برقرار رکھیں گے. ٹھیک ہے, لیکن بجٹ اجلاس میں آپ شامل ہو جائیں گے تو پھر چلیں, پھر نیکسٹ ٹائم ویٹ کریں کہ ٹھیک ہے. مشتاق احمد غنی صاحب آپ موجود تھے, سر بہت شکریہ آپ کا جی. دونوں طرف کا آپ نے پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ سنا, آپ نے شفیع جان صاحب کی گفتگو سنی, مشتاق غنی صاحب کی گفتگو سنی. آج کے پروگرام میں اتنا ہی, کمنگ ویک ملیں گے آپ سے.